बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1442 सन हिजरी माह रमज़ानुल मुबारक 16वां रोज़ा आज हमने आगाज़ कर दिया है, 16वीं सहरी। और आज जुमेरात है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अशरे का आज छठा रोज़ा, छठी सहरी, और इंशाअल्लाह इसका भी इफ्तार होगा अल्लाह की मेहरबानी से। अल्लाह की इनायत, अल्लाह की करम नवाज़ी है, उसकी रहमतें और बरकतें हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज एक बुलबुल है जिसने साथ दिया है सुबह। ये आपको जो आवाज़ आ रही है ये बुलबुल की है, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। या हय्यु या क़य्यूम। मुबश्शिर, बाजवा, नूर, नजमा, हाशिम, अली, अली हमज़ा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? चंदा, आप भी ठीक हो? या हय्यु या क़य्यूम। ये आपको क्यारियाँ आज नज़र आ रही हैं। बस मुख्तसर सा पैगाम है, चूँकि फिर कुछ काम और हैं जिनके लिए मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और ये बादल, बारिश भी आ रही है बड़े ज़ोर की। आपको शायद ये बादल नज़र आ रहे हैं, उन दरख्तों के पीछे बिजली भी चमक रही है। तो अल्लाह करीम की करम नवाज़ी हो। बहरहाल गंदम की कटाई हो गई है, अभी कुछ तो थ्रेशर लग गए हैं और कुछ पड़े हुए हैं अभी लोगों की। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बुलबुल आपको नज़र आ रही बिल्कुल सामने, ये छोटे दरख्त पे, वो सामने। मैं ज़्यादा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का बड़ा करम है। आज मैं यहाँ पे सैर कर रहा था तो ये क्यारियों पे मेरी नज़र पड़ी, और मेरे जहन में जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है, मैं सोच रहा था कि मैं आपको, नौजवानों को ज़रूर बताऊँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कोई ना कोई लेसन मिल जाएगा। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें हैं, बेलें वगैरह या दरख्त वगैरह, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं और उनको ज़मीन में लगाने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ़ होता है। मैं ये देखता रहता हूँ लहसुन को, प्याज को, और फिर अक्सर मैं सोचता भी हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ये मुख्तलिफ़ क्यारियाँ हैं।
جو درخت جس مزاج کا ہے اس کو اسی طرح کا نخرہ چاہیے، اسی طرح کا پروٹوکول چاہیے. یعنی آپ ایک ہی طرح کی کیاری بنا کر ایک جیسی ڈیپتھ کے ساتھ آپ پودوں کو نہیں لگا سکتے. آلو کو ایک الگ نخرہ چاہیے، لہسن کی زندگی الگ ہے، پیاز کی الگ زمین تیار کرنا پڑتی ہے. اسی طریقے سے دیگر جو بیلیں وغیرہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. پھر اسی طریقے سے پھلدار درخت ہیں، مالٹا ہے، تو سب کے لیے مختلف رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے آپ کو اس کی اصل کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی اصل کیا ہے. کیونکہ جو پودے پانی میں لگ رہے ہیں، بالکل پانی کے اندر، جیسے کنول کے پھول آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر کھلتے ہیں، ان کو پانی میں ہی لگنا ہے. جو ریت کا پودا ہے اس کے لیے ریت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور جو پہاڑوں کا پودا ہے اس کے لیے پہاڑ بڑے لازمی ہیں. ہے تو مٹی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر درخت کے لیے کچھ درخت ایسے ہیں جو بہت کم پانی میں بھی لگ جاتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جن کو بڑے لاڈ کرنے پڑتے ہیں، بہت سارا پانی دینا پڑتا ہے. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، تو میں اس سے بڑا لیسن لیتا ہوں اپنی زندگی میں. میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو فطرت کو استاد مان لیں، فطرت کو گرو مان لیں. کیونکہ جب آپ فطرت کو گرو مان لیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں یونیورسل پیٹرنز آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ فطرت جو ہے نا وہ غلطی نہیں کرتی، فطرت کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. فطرت کے بنائے ہوئے پیٹرنز کو اریز کر کے دوبارہ نہیں بنایا جاتا. ہم انسان غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن فطرت سیکھی ہوئی ہے، فطرت نے سکھانا ہے. فطرت جو ہے نا وہ سیکھ نہیں رہی، وہ سکھا رہی ہے. اب فرق سمجھ آ گیا؟ ہم انسان جو ہے نا وہ اس دنیا کے سفر میں غلطیاں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں. فطرت ایک کتاب ہے جسے ہم نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے ہم نے بوجھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ ایک ایسا یعنی رنگ ہے جن کو ہم نے تسخیر کرنا ہے. وہ راز ہی راز ہیں. تو ان رازوں کو اور ان کے مطابق، جیسے پورنے نہیں ہوتے، پورنے میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ پورنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں ہمارے لیے. آپ اپنی آنکھوں کی مشق کریں ان پورنوں کے مطابق، آپ کی آنکھوں کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. جیسے وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا، آپ کا نظارہ دیکھنے کی قوت بڑھ جائے گی. یا حیو یا قیوم. اسی طریقے سے آپ کے کان ہیں، یہ پرندوں کی بولیاں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کریں گی. میوزک آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، میوزک آپ زیادہ دیر سنیں گے بور ہو جائیں گے. پرندوں کی بولیوں سے آپ بور نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو آوازیں ہیں نا میلوڈیس، اس کی جو فریکوینسی ہے وہ ہیومن کیپیبلٹیز کے مطابق ہے. نور اس پہ غور کرو. فطرت میں جتنے رنگ ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو بھلے لگیں گے، آپ ان سے بور نہیں ہوں گے. جو آوازیں ہیں ان سے آپ کبھی تنگ نہیں ہوں گے. جو ذائقہ ہے فطرت کا اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بڑا ایک نشہ ہے اس کے اندر. تو مختلف فصلوں کے لیے مختلف کیاریاں، اور پھر فصلوں کی جنس کے لحاظ سے، ان کی ضرورت کے لحاظ سے زمین کو اسی طریقے سے تیار کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لاڈ اتنے زیادہ نہیں اٹھانے پڑتے. یعنی جب تک پودا چھوٹا ہے تو ہمیں زمین کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب جیسے یہ کیاریاں بن گئی ہیں تو ان کے اندر پانی چاہیے. پانی لگانا ہماری ذمہ داری ہے. بعض اوقات بارشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہم بارشوں کے سر پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارانی، تو ان کو اسی طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. آپ کی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو بھی کچھ کیاریوں میں رکھنا پڑتا ہے، مخصوص ماحول میں رکھنا پڑتا ہے. اور اگر آپ مخصوص ماحول میں کسی چیز کو پالیں گے تو اس کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مختصر سی باتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر آپ غور کریں کہ میں نے کیاریوں کا اور فصلوں کی کاشت کے حوالے سے آپ کو کہاں پہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بادل جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، تھوڑا سا گھنے کالے بادل، یہ بالکل سامنے سے
یوکلپٹس کے اوپر سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کالے بادل. حد نظر تک یہ کیاریاں آپ کی زندگی کے سکلز اسی طریقے سے مینج کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ سٹریم لائن کر لیں اپنی زندگی کو، آپ کی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن آ جائے سر سے پاؤں تک، تو جیسے آپ کی رگیں بنی ہوئی ہیں نا، وینس، ان کے اندر خون چل رہا ہے شریانوں کے اندر. اللہ اکبر. مکسنگ نہیں ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہوئی ہے دودھ دینے والے جو جانور ہیں، تم غور نہیں کرتے. اور بڑی زبردست فیکٹری ہے، یعنی کس طریقے سے وہ گھاس کھاتی ہے گائے یا بھینس. ایک پائپ ہے ساتھ جو کوئی اور فضلہ وغیرہ، ایک میں دودھ چل رہا ہے. اللہ، مجال ہے کہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں. اللہ نے 2 دریاؤں کی مثال بھی دی ہے کہ دونوں دریا ساتھ ساتھ ہیں لیکن دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا. تو فطرت آپ کو جو کچھ دے رہی ہے پڑھنے کے لیے اس کو پڑھیں. جو کچھ دکھا رہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کو غور سے دیکھیں. فطرت کی ہر چیز میں ایک سبق ہے. آپ اس امرود کو دیکھ لیں. کچھ پودے ایسے ہیں جن کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہوتی، اور کچھ پودے ایسے ہیں جن کی جڑیں بہت زیادہ نیچے جاتی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی جڑیں پھیل جاتی ہیں، یعنی نیچے اتنی زیادہ نہیں جا رہی لیکن دائیں بائیں بہت زیادہ دور دور تک چلی جاتی ہیں. جیسے اسلام آباد کا جنگلی شہتوت ہے تو اس کی جڑیں جو ہے نا وہ بہت پھیلتی چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ غم ایسے ہوتے ہیں، ان کو سٹریم لائن کرنا پڑتا ہے. کچھ خوشیوں کو سٹریم لائن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز توانائی ہے. صرف آپ کی توانائیوں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کی توانائیاں اگر سٹریم لائن نہ ہوں، ان کا سسٹم نہ بنے، وہ ڈیولپ نہ ہوں، تو جیسے یہ کیاریاں ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ میں نے 20 منٹ کے لیے پانی دینا ہے. اگر میں 20 منٹ کے دوران پانی نہیں روکتا تو پانی کیاریوں کی تعداد سے زیادہ ہو جائے گا، یا باہر چلا جائے گا، یا اتنا زیادہ پانی دے دوں گا جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوگا، تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جتنا پانی چاہیے اس کو اتنا پانی دیا جائے، خاص کر اس عمر کے حصے تک. جیسے یہ بڑے درخت ہیں نا، اب ان کو کوئی پانی نہیں دیتا. یہ دیکھ لیں، یہ بڑا توت ہے اور بڑے اچھے توت لگتے ہیں، تو ان کو کوئی پانی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات یا تو بارشیں برسا دیتی ہے یا یہ زمین سے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، چونکہ یہ بہت نیچے چلے جاتی ہیں ان کی روٹس. اور جتنے درخت ہوں گے اتنے زیادہ زیر زمین پانی کے ذرائع جو ہے نا وہ محفوظ ہوں گے اور فلٹر ہوں گے. یہ جو ہم نے گھروں سے درخت غائب کر دیے اور واش روم لگا دیے نا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا پانی جو ہے نا کافی زیادہ پلوٹ ہو گیا ہے. تو پہلے نلکا بھی ہوتا تھا اور درخت بھی ہوتے تھے اور واش روم باہر ہوتے تھے. اب چونکہ ہر چیز الٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، ری آرگنائز کرنا ہے اپنی زندگی کو. کیونکہ اگر ہم ری آرگنائز نہیں کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ جنم لینا شروع کر دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو، اپنے جذبات کی کیاریوں کو درست رکھیں. کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس مشغلے کو کتنا ٹائم دینا ہے. جیسے ہم پانی لگاتے ہیں نا اتنا ہی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ اتنی کی گرو کر گئی ہیں کہ اب وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے جانا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے نئے جو شوق ہوتے ہیں نا، جوش میں آ کے لوگ کچھ زیادہ ہی پانی دے دیتے ہیں، جس سے جڑیں جو ہے نا وہ پتلی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اس مزاج میں ڈھال کے رکھیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ فطرت کے، جو اس میں سے لیسن آپ نے لینا ہے کہ آپ فطرت کی کتاب کو پڑھیں، ڈیلی پڑھا کریں اور اس کو ریلیٹ کیا کریں کہ فطرت آپ کو کون سا لیسن دے رہی ہے. جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ملے گا. میں ہر مرتبہ یہاں پہ آتا ہوں، ہر مرتبہ سوچتا ہوں، ہر مرتبہ ایک نیا لیسن جو ہے نا وہ میرے سامنے آتا ہے. ریزن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، فطرت جیسے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہر مرتبہ ایک نیا آتا ہے، اسی طریقے سے جنت کے ہر پھل کا ذائقہ نیا ہوگا. فطرت ہر مرتبہ ایک نیا سبق دے گی آپ کو. یہ فطرت کی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ہر مرتبہ ایک نیا سبق دیتی ہے وہ آپ کو. ٹھیک ہے جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب مجھے اجازت دیجیے گا چونکہ مجھے ابھی نکلنا ہے. گاڑی جو ہے وہ نکل آئی، تیار ہو گئی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، میری بیٹی سمیت
تایا جی سمیت، ماؤں جی تلمیذ سمیت آوازیں مجھے آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ سب لوگوں کی والدین کے لیے دعائیں. آپ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.